یہ میری ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। मेरा भाई एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था कि जिसे माशरा कभी कबूल नहीं करता। वालिदैन के लाख मना करने के बावजूद उसने उससे शादी कर ली और घर ले आया। उनकी शादी के बाद मैं दुबई आ गई, मगर अगले ही रोज़ वहाँ एक शॉपिंग मॉल में अपनी नई भाभी को देखकर हैरान रह गई कि ये कैसे मुमकिन था। जब मैंने उसके पास जाकर पूछा तो ये जानकर मेरे होश उड़ गए कि ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम 3 बहनें और एक भाई था। मेरे वालिद साहब अपना कारोबार करते थे, लिहाजा घर में खुशहाली थी। मेरा भाई अकलौता होने की वजह से वालिदैन का काफ़ी लाडला था। तालीम हासिल करने के बाद वो दुबई चला गया। घर में अब उसकी शादी की बातें होने लगीं। मेरी वालिदा अपने बेटे के लिए चांद सी बहू ढूंढ कर अब उसका घर बसाना चाहती थी। जब उन्होंने बेटे से 1-2 लड़कियों के बारे बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि वो अपने लिए लड़की पसंद कर चुका है कि जिसका नाम महजबी है। खैर अम्मी अब्बू को कोई एतराज़ ना था कि अगर उसे कोई लड़की पसंद थी, क्योंकि वो भी बेटे की खुशी में खुश थे। मगर जब वालिदैन को मालूम हुआ कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है कि जिसे शरीफ लोगों का माशरा कभी कबूल नहीं करता और जो एक बदनामी ज़माना जगह से ताल्लुक़ रखती है, तो वो मुंझका कर रह गए। वालिदैन ने साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसी लड़की को कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ निहाल भाई का कहना था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से। इस तरह घर में एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया था। अम्मी अब्बू तो क्या, हम में से भी कोई नहीं चाहता था कि महजबी जैसी लड़की हमारे घर में आए। निहाल भाई आज तक अम्मी अब्बू का काफ़ी फर्माबरदार था और किसी ने सोचा तक न था कि वो कभी अपने बुज़ुर्गों की आंखों में आंखें डालकर ऐसी लड़की से शादी की बात कहेगा। मगर उस पर तो महजबी की मोहब्बत का जादू सर चढ़कर बोलने लगा था। हुआ यूं कि निहाल भाई पिछली छुट्टी के दौरान एक रोज़ कुछ मनमोजी किस्म के दोस्तों के साथ एक जगह रक्स देखने चले गए, मगर वहाँ महजबी को देखते ही दिल हार बैठे। फिर न जाने कैसे उनके रवाबत पड़े कि दुबई जाकर भी भाई उससे राब्ता रखे हुए थे और बात अब शादी तक पहुंच गई थी। जब घर में हर किसी ने उसकी बात को रद्द कर दिया तो उसने घर छोड़ देने की धमकी दी। मेरे अब्बू ने फिर भी उसकी बात का कोई असर न लिया कि अगर घर छोड़ कर जाता है तो चला जाए, मैं भी देखता हूँ कि आखिर कितने दिन भाई रह सकता है। लेकिन ऐसी लड़की को मैं बिल्कुल भी बहू नहीं बना सकता कि लोग हमें ताने दे देकर मार दें। निहाल भाई घर छोड़कर भी कैसे जा सकते थे, क्योंकि उस लड़की की नाम निहाद माँ से उसे हासिल करने के लिए भी उन्हें भारी रकम की ज़रूरत थी और वो रकम वो वालिद साहब से अपना हिस्सा लेकर ही अदा कर सकते थे। लिहाजा वो घर छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। ये तो महज अब्बू को धमकी थी। जब निहाल भाई ने देखा कि इस धमकी का अब्बू पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने खुदकशी की धमकी दे डाली। वालिद साहब ने कह दिया कि अगर निहाल उस लड़की को घर में लाया तो वो खुद को गोली मार लेंगे। वालिद साहब का एतराज़ अपनी जगह था, मगर एक रकासा को भाभी बना लेने पर हमें भी एतराज़ था कि लोग क्या सोचेंगे। अगर कोई लड़की गरीब और बदसूरत होने के साथ साथ लूली लंगड़ी भी होती तो हम उसे भाई की खुशी और पसंद समझकर कबूल कर लेते। मगर महजबी तो एक ऐसे खानवादे से ताल्लुक़ रखती थी कि जिसके बारे में सोचकर शरीफ लोग कांप जाते थे। तभी घर में भाई की इस ख्वाहिश की अम्मी अब्बू ही नहीं, हर किसी ने मुखालफत की। अम्मी ने भी लाख समझाया कि वो लड़की तो बिकाऊ माल है। हम सब घर वालों ने भी एहतजाज किया। भाई को भी समझाया, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। अब उसकी बस एक ही ज़िद थी कि मैं उससे वादा कर चुका हूँ, अब मैं शादी करूँगा तो सिर्फ माँ जबी से, वरना जान दे दूँगा या घर छोड़ कर चला जाऊँगा। घर वाले बेहद परेशान थे। इधर अकेले निहाल का ही ये हाल ना था, बल्कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। वो लड़की 21-22 साल की थी। कर्ज जब से उसने निहाल के साथ दिल का बंधन जोड़ा था, उसने भी अपने कदम रोक लिए थे। उसने अपने पैरों से घुंघरू उतार डाले थे और उठवाई खटवाई लेकर पड़ गई थी। अब उसकी नाम निहाद माँ उसे दूसरे मर्दों के पास जाने को मजबूर करती, मगर वो इनकार कर देती। यहाँ तक कि वो औरत उसे मारती पीटती भी। लेकिन महजबी पर भी अब इश्क का भूत सवार था। उसने भी जैसे निहाल से वादा कर रखा था कि वो अब उसी की होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
اور اب کبھی بھی برائی کی طرف قدم نہیں بڑھائے گی۔ وہ اپنی نام نہاد ماں کے سامنے ڈٹ جاتی کہ چاہے مجھے مار دو مگر میں اب یہ سب نہیں کروں گی۔ تبھی وہ عورت اب خود بے حد پریشان تھی کہ وہ اس کی کمائی کا ذریعہ تھی۔ وہ اب اٹھتی بیٹھتی، اسے کوستی اور اب منہ پر پلو ڈال کر روتی تھی کہ اس کی بھی اب دنیا برباد ہو گئی تھی۔ اب اس نام نہاد ماں نے تو بیٹی کے اس مسئلے کا یہ حل نکال لیا کہ نقد بھاری رقم اور ایک بنگلے کے عوض وہ اپنی بیٹی کا بیاہ نہال سے کرنے پر راضی ہوگی۔ لیکن میرے والد نقد رقم اور بنگلہ تو کیا، اس جیسی بہو کو زہر کا پیالہ تک دینے کے روادار نہ تھے۔ نہال کی الٹی کھوپڑی میں کوئی بات نہ سماتی تھی، نہ ماں کی فریاد، نہ بہنوں کے آنسو اور نہ باپ کی دھمکیاں۔ اب اس عورت کی شرائط پوری کرنے کی وجہ سے نہال بھائی کے میرے ابو سے 2 مطالبے تھے کہ میرے حصے کی جائیداد مجھے دے دے، میں شادی ماں جبھی سے ہی کروں گا ورنہ زہر کھا لوں گا۔ یہ دونوں مطالبے ہی ناقابل قبول تھے۔ ابو نے بھی کہہ دیا کہ بے شک کھا لے یہ زہر، میں تو قیامت تک نہیں مانوں گا۔ مگر پھر بھی ہم ہی ہارے کہ ایک روز نہال بھائی نے سچ مچ زہر کھا لیا۔ اب اس کی جان کے لالے پڑ گئے، انہیں ہسپتال لے جایا گیا اور ان کی حالت کافی تشویشناک تھی۔ اب ابو کے آنسو نہ تھمتے تھے، وہ تو بس بیٹے کی دھمکیاں ہی سمجھتے آئے تھے۔ تو روز تک نہال بھائی نہایت کرب میں مبتلا رہے، انہیں ایک سے دوسرے ہسپتال لے جایا جاتا رہا۔ امی نے منت مان لی کہ اللہ میرے بچے کو نئی زندگی دے دے تو میں ماں جبیں کو نہ صرف بہو بنا کر لے آؤں گی بلکہ اسے وہی عزت بھی دوں گی کہ جو ایک بہو کو ملنی چاہیے۔ بالآخر ابو کے آنسو اور امی کی دعائیں رائگاں نہ گئیں۔ 4 روز کی بے ہوشی کے بعد بالآخر نہال بھائی نے آنکھیں کھول دیں۔ اب کے ابو نے ہاتھ جوڑ کر بھائی سے کہا کہ نہال، خدارا تم ٹھیک ہو جاؤ تو ہم تمہاری شادی ماں جبیں سے ہی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو میرے اکلوتے بھائی کی زندگی منظور تھی، سو وہ رفتہ رفتہ صحیح ہو گیا۔ اب اس کی چھٹی بھی بڑھا دی گئی تھی۔ اماں نے نفل شکرانہ پڑھے۔ بھائی کی صحت یاب ہوتے ہی میرے والد صاحب نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ اس کا نکاح ماں جبیں سے کروایا اور لڑکی کو گھر لے آئے۔ جب میں نے پہلی بار ماں جبیں بھابھی کو دیکھا تو حیرت سے آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ سچ کہوں تو ایسی پری چہرہ لڑکی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ اگر میرے بھائی نے اس حسن کی دیوی کے لیے جان دینے کی صحیح کی تھی تو برحق بات تھی کہ عشق میں ایسا ہوتا ہی ہے، جبکہ حسن بھی ماں جبیں جیسا بے مثال ہو۔ ایسی موہنی صورت پر تو کون انسان فدا نہیں ہو سکتا تھا۔ غزالی روشن آنکھیں، سنہرے بال، سونے جیسی رنگت، سنگ مرمر سے بنی ہور تھی یا کہ کوئی اپسرا تھی۔ میرے والد صاحب نے خاندان والوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو بہو بنا کر لے آئے ہیں، مگر اس بات پر سارے حیران ضرور تھے کہ ان لوگوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی اس قدر سادگی سے بنا کسی کو بتائے ہی شادی کر دی، جبکہ ہمارا گھرانہ بھی خوشحال تھا۔ البتہ نکاح کے 1 ہفتہ بعد ولیمہ رکھ دیا گیا اور سبھی کو مدعو کیا گیا۔ جس نے بھی ہمارے خاندان میں ماں جبیں بھابھی کو دیکھا تو وہ ان کے حسن کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ سبھی کہتے تھے کہ انور صاحب اور ان کی بیگم بڑی خوبصورت بہو لائے ہیں۔ دن گزرتے رہے اور دونوں میاں بیوی کی تو جیسے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو پا کر نہال تھے۔ نہال چونکہ دبئی سے چھٹی پر آیا تھا، اب بڑھائی گئی چھٹی بھی ختم ہوگی۔ بھائی تو چاہتے تھے کہ وہ بیوی کو بھی ابھی ساتھ لے جائے، مگر امی ابو نے منع کیا کہ ابھی نہ تو تمہارا وہاں کوئی اچھا رہائش کا انتظام ہے، لہٰذا ابھی تم چلے جاؤ اور اگلی چھٹی پر بیوی کو ساتھ لے جانا۔ واپس آتے ہوئے اس نے ماں جبیں سے وعدہ کیا کہ میں بہت جلد رہائش کا انتظام کر کے تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ اب ہمیں چند روز کی جدائی تو برداشت کرنا ہی ہوگی۔ سچ کہوں تو جب تک نہال موجود تھا میرے گھر والوں نے ماں جبیں کو توجہ اور عزت دی، مگر افسوس کہ اس کے چاہتے ہی سبھی نے اس کی طرف سے دل برا کر لیا۔ سبھی اپنے دل کے بغض کو اب سامنے لانے لگے۔ وہ اسے منہ نہ لگاتے اور بات بات پر ذلیل کرتے۔ انہیں ملال یہ تھا کہ وہ ہم ایسے شریفوں کے گھر کی بہو کہلانے کے لائق نہیں تھی، لیکن ہمارے بیٹے کو قابو کر کے اب بہو رانی بن کر آ گئی ہے۔ یہاں تک کہ امی بھی اسے دھتکار دیتی تو چند ہی مہینوں میں ماں جبیں مرجھا کر رہ گئی۔ تب اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آتا، لیکن میرے پاس بھی اس کی دل جوئی کو کہاں وقت تھا کہ میں صبح کالج اور شام کو اکیڈمی چلی جاتی تھی۔
بتاتی چلوں کہ ہم سب نیچے کے پورشن میں رہتے تھے، جبکہ بھابھی کا کمرہ اوپر تھا۔ میرے والدین کا خیال تھا کہ کہیں وہ ہماری بیٹیوں کو بھی خراب نہ کر دے۔ ایک رات جب کافی تیز بارش ہوئی اور بجلی بھی فیل ہوگی، کسی کو کوئی خیال نہ تھا کہ ماں جبھی اوپر اکیلی ہوتی ہے۔ میں نے کھڑکی سے جب اتنی تیز بارش کو طوفان میں بدلتے دیکھا تو پہلی بار ماں جبھی بھابھی کا خیال آیا۔ تبھی مجھ سے رہا نہ گیا۔ مجھے بھابھی کی فکر ہوئی کہ بھابھی کو کیا ڈر نہیں لگ رہا ہوگا، اور میں اوپر چلی گئی۔ طوفانی رات کو ایسے عالم میں وہ اکیلی اندھیری میں پڑی تھی۔ یہی سوچ کر میں اوپر گئی تھی۔ ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی۔ کمرے میں ٹارچ کی روشنی میں نے دیکھا کہ بھابھی بستر پر لیٹی تھی۔ جب ان کے چہرے پر روشنی پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی تھی۔ ہلکی زرد روشنی میں بھی وہ دیو ملائی کہانیوں کا کردار لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں روتے دیکھ کر پاس آ کر پوچھا، بھابھی آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ کہنے لگیں، ہاں لگ تو رہا ہے، مگر کیا کر سکتی ہوں۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، مگر اب نہیں لگ رہا کیونکہ تم جو آ گئی ہو۔ شاید کہ آج اس گھر میں پہلی بار کسی نے ان سے پیار سے بات کی تھی۔ اپنائیت پا کر وہ قریب بیٹھ گئیں۔ تیز ہوا کے جھونکے بند کھڑکیوں سے بھی گھسے چلے آ رہے تھے۔ بارش کی بچھار گھر سے باہر قیامت کا شور برپا کر رہی تھی، یہاں تک کہ جب تک قریب جا کر کان میں بات نہ کہو، بات بھی اس شور میں اڑ جاتی تھی اور آواز ٹھیک طرح سے سنائی نہ دیتی تھی۔ ایسے میں اچانک بجلی کے کڑکنے کی آواز سے ہم دونوں ہی ڈر گئیں، اور وہ ڈر کر میرے اور قریب ہو بیٹھی۔ پھر میرے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ رو رو کر مجھ سے کہنے لگیں کہ اس گھر میں آ کر اس نے بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ گھر کا کوئی فرد بھی اسے دل سے قبول نہیں کر رہا۔ ہر کوئی اسے نیچ ذات اور بری لڑکی سمجھتا ہے۔ وہ ہر وقت یہاں خود کو سب کا مجرم خیال کرتی ہے، اسی لیے اب تو اس ماحول میں اس کا دم گھٹتا رہتا ہے۔ پھر کہنے لگی، نورین، بس ایک تم ہی ایسی ہو کہ جس سے مجھے اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ اگر تم بھی میرا خیال نہ کرتی تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔ اس وقت وہ مجھے کوئی رقاصہ نہیں بلکہ ایک بولی بالی سی قابل رحم لڑکی لگ رہی تھی۔ اس روز مجھے اس کے دل کے حال کی سنگینی کا احساس ہوا، اور اپنے گھر والوں کے رویے کا بھی۔ خیر، وہ رات بیت گئی۔ میں بھابھی کے ساتھ ہی ان کے پاس ہو گئی، مگر سوچتی کہ اگر وہ ایک رقاصہ تھی یا کسی غلط جگہ جنم لیا تھا تو اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ تو تقدیر کے کھیل تھے، اور اب اگر وہ اپنے ماضی کو بھلا کر اچھی زندگی گزار رہی تھی، ایک شریف گھرانے کی بہو بن چکی تھی، تو یہ اس کی تقدیر میں ہی ہوگا۔ پھر آخر اس سے اتنی نفرت کیوں؟ اب ایک میں ہی ہمارے گھر میں وہ واحد ہستی تھی جو اس سے نرمی سے بات کرتی اور اس پر رحم کھاتی تھی، اس کا احساس کرتی اور اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتی تھی۔ اب وہ بھی صرف مجھ ہی پر تکیہ کرنے لگی تھی۔ دن گنتے گنتے بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب نہال پاکستان آ گیا۔ اب کی بار وہ اپنی دلہن کو لینے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ وہاں سبھی انتظام کر چکا ہے۔ امی نے بہو کو اکیلے دبئی بیچنا مناسب خیال نہ کیا، اور بھائی بھی یہی چاہتے تھے، اور امی خود بھی گھر چھوڑ کر نہ جا سکتی تھیں کہ گھر میں ہم 3 بہنیں تھیں، جبکہ بھائی کی خواہش تھی کہ ان کی بیوی کے ساتھ کوئی چلے۔ بھابھی چونکہ مجھ سے محبت کرتی تھیں، تبھی انہوں نے میرا نام لیا کہ نورین ہمارے ساتھ چلے، اس سے میرا بھی وہاں دل لگا رہے گا۔ شاید کہ وہ خود بھی اب نہ چاہتی تھیں کہ میرے علاوہ کوئی اور گھر والا ان کے ساتھ وہاں جا کر بھی ان کی زندگی اجیرن کرے، کیونکہ باقی گھر والوں سے اس کا تعلق واجبی سا تھا۔ دبئی جانے سے 1 ہفتہ قبل جبکہ نہال بھائی کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، میری چھوٹی بہن نے اس روز بھی کسی بات پر بلا وجہ ہی انہیں کافی باتیں سنا دیں۔ خیر، وہ خاموش رہیں اور میں نے انہیں تسلی دی کہ بھابھی 1 ہفتہ ہی تو رہ گیا ہے، پھر آپ یہاں سے چلی جائیں گی، بس کچھ دن اسے برداشت کر لیں، اللہ کرے کہ بعد میں انہیں بھی احساس ہو جائے۔ خیر، انہوں نے اس بات کا نہال بھائی سے ذکر نہیں کیا۔ اس واقعے کے 1 ہفتہ بعد میں نہال بھائی اور ماں جب ہی بھابھی کے ساتھ دبئی آ گئی۔ نہال بھائی ایک عربی کی کمپنی میں مینیجر تھے۔ وہ تو ڈیوٹی سے صبح کے گئے شام کو ہی آتے، تب میں ہی بھابھی کو کمپنی دیتی۔ اس دوران ہماری دوستی زیادہ بڑھ گئی۔ اب ہم ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگی رہتی۔ بالآخر ایک روز میں نے سوال کر ہی دیا کہ بھابھی، آپ کیا اسی ماں کی بیٹی ہو جس سے بھائی نے آپ کو حاصل کیا تھا، اور آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟
یا انہوں نے آپ کو کسی سے لے کر پالا ہے اور پھر اپنی دنیا کا فرد بنا دیا؟ اس پر وہ کہنے لگی، نہیں، میں اس ماں کی بیٹی نہیں ہوں، بلکہ انہوں نے مجھے خریدا تھا۔ مجھے انہوں نے اس وقت خریدا تھا جب میں 6 برس کی تھی، اور 6 برس کی بچی کی یادداشت ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ مجھے بھی اپنے والدین کی شکلیں اور گھر کا نقشہ تک یاد ہے، البتہ جگہ کا نام یاد نہیں۔ اگر آج بھی مجھے کوئی اس شہر کے اس محلے میں لے جائے کہ جہاں ہمارا گھر تھا، تو میں اپنے گھر کو پہچان لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگیں۔ میں نے انہیں چپ کروایا۔ وہ کہنے لگیں، نورین، تمہیں پتہ کہ میرا اصلی نام ماجبی نہیں ہے، بلکہ میرا یہ نام تو میری اس ماں نے رکھا تھا جس نے مجھے خریدا تھا۔ میرا اصل نام عائشہ ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کے نام بھی بتائے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھابھی شروع سے ہی اس جگہ سے تعلق نہ رکھتی تھیں اور ان کو اپنا اصل نام اور بچپن کے حالات و واقعات یاد تھے، حتیٰ کہ والدین کے نام اور بہن بھائیوں کے نام بھی۔ تبھی میرا دل نہایت افسردہ ہو گیا، یہ سوچ کر کہ جیسی زندگی میں وہ دھکیلی گئی تھی اس بیچاری پر نہ جانے کیا گزری ہوگی، کیونکہ یہ تو سچ ہے کہ اگر یادداشت نہ رہے تو دکھ بھی نہیں رہتا، لیکن یادداشت کے ہوتے ہوئے انسان کے دکھ اور سوا ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اپنے بھلائے نہیں جاتے اور ان سے جدائی کا دکھ بھی انسان کے دل کو نوچتا رہتا ہے۔ جب وہ روتے ہوئے کچھ چپ ہوئیں تو میں نے پوچھا، بھابھی آپ اپنوں سے کیسے جدا ہو گئی؟ کیا آپ کی ان سے ملنے کی پھر سبیل نہ ہو سکی؟ اور آخر آپ اس جگہ تک کیسے پہنچی؟ مجھ سے اب صبر نہ ہو رہا تھا کہ ان سے ساری حقیقت جان لوں۔ اس پر انہوں نے مجھے بتایا کہ تب عید آنے والی تھی۔ عید میں چند ہی دن باقی تھے جب ایک روز میں اپنی امی کے ساتھ بازار گئی تھی۔ انہوں نے گھر میں مجھ سے کہا بھی تھا کہ تم گھر ہی رہو، کیونکہ عید میں کافی تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس لیے بازار میں آج کل کافی رش ہوگا۔ ایسے میں تمہیں سنبھالوں گی یا خریداری کروں گی؟ مگر میں رو کر ضد کرنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ غرض میں نے رو دھو کر اپنی ضد منوا لی اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ بازار میں واقعی بہت بھیڑ تھی۔ انہوں نے پہلے کچھ چیزیں خریدیں، پھر وہ ایک جگہ سے کچھ خرید رہی تھیں کہ میں ان سے ہاتھ چھڑوا کر ایک جگہ کھڑی ہوگی کہ آپ رش کے اندر سے خریدے، میرا یہاں سانس بند ہو رہا ہے۔ وہاں سے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر چل پڑی، مگر آگے نہ جانے میں کیسے ان سے بھیڑ میں جدا ہوگی اور پھر ان کو ڈھونڈتی شاید کسی الگ سمت کو چل پڑی۔ یقیناً وہ بھی مجھے تلاش کرتی رہی ہوں گی۔ جب میں کچھ دور نکل گئی اور امی بھی کہیں نظر نہ آئیں تو رونا شروع کر دیا۔ وہاں کچھ مرد اکٹھے ہو گئے اور مجھ سے میرا نام پوچھنے لگے۔ تبھی وہاں ایک عورت آگے بڑھی اور مجھ سے میرا نام پوچھا۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ بچی اپنے والد کا نام اور گھر کا پتہ جانتی ہے، میں اسے کسی مرد کے ہاتھ میں نہیں دوں گی۔ پھر اس نے مجھ سے میرے ابو کا فون نمبر پوچھا۔ میں تھی تو چھوٹی، لیکن مجھے ابو کا نمبر یاد تھا، کیونکہ ان دنوں ہمارے گھر بھی نیا نیا فون آیا تھا اور میرے بھائی اکثر اس کا نمبر دہراتے رہتے تھے، جو مجھے بھی یاد ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس عورت کو بتایا تو وہ مجھے ایک دکان پر لے گئی اور فون ملایا۔ لوگ بھی بھیڑ میں ادھر ادھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ خدا جانے اس عورت نے غلط نمبر جان بوجھ کر ملایا تھا یا کیا وجہ ہوئی۔ وہ فون پر کہہ رہی تھی کہ اچھا، آپ کی بچی میرے پاس ہے، آپ پتہ لکھوائیں، میں اسے آپ کے پاس لا رہی ہوں۔ پھر اس عورت نے دکان والے سے کاغذ پینسل لے کر پتہ لکھا اور کاغذ اپنے ساتھ لے کر مجھے رکشے میں بٹھا لیا، اور پھر وہ مجھے میرے گھر لے جانے کی بجائے اپنے گھر لے گئی۔ اس کا شوہر بھی صحیح آدمی نہ تھا کہ انہوں نے مجھے میری موجودہ نام نہاد ماں کے پاس لا کر فروخت کر دیا، اور پھر بس اس کے بعد میرے والدین سے ملنے کی کوئی سبیل نہ بن سکی۔ ایک آدھ بار میں نے کوشش بھی کی، مگر تب تک میں فون نمبر بھی بھول چکی تھی، گھر کا نمبر اور محلہ بھی یاد نہ رہا، صرف ماں باپ کا نام اور ان کے چہرے یاد رہ گئے۔ یہ سب بتا کر بھابھی بہت دیر تک روتی رہیں۔ میں نے اسے چپ کرانے کی کافی کوشش کی۔ اس وقت میری عمر 21-22 برس ہوگی، جبکہ وہ 24 یا 25 برس کی تھی، اور نہال بھائی 27 برس کے ہوں گے۔ ہماری عمروں میں زیادہ فرق نہ تھا اور میں بھابھی کے جذبات کو سمجھ سکتی تھی۔ اب مجھے اور زیادہ ان سے محبت ہوگی اور میں اسے اس کے اصل نام سے یعنی عائشہ بھابھی کہہ کر بلانے لگی۔ اس رات میرا دل بے حد دکھی تھا، یہ سوچ کے کہ بھابھی کس قدر مظلوم تھی
اور میرے گھر والے ان سے کیسا سلوک روا رکھے ہوئے تھے۔ اب میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتی کہ اے اللہ میری بھابھی کو اس کے والدین سے ملا دے۔ 4 سال بعد بالآخر اللہ نے میری دعا سن لی۔ ایک روز ہم دبئی کے ایک مال میں شاپنگ کی غرض سے آئے تھے۔ بھابھی اور بھائی ایک شاپ سے جولری دیکھ رہے تھے، جبکہ میں ان کے بچوں کو لیے باہر کھڑی تھی۔ وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھاگ رہے تھے۔ تبھی میں نے عائشہ بھابھی کی ہو بہو شکل کی ایک لڑکی کو دیکھا۔ دونوں کی صورت میں اتنی مماثلت تھی کہ میں حیران رہ گئی۔ میں ایک ٹک اس لڑکی کو دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی مجھے لگا کہ ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے۔ یہی سوچ کر میں اس لڑکی کے پاس گئی اور پوچھا کہ آپ کے والد کا نام اسرار شاہ ہے؟ اس پر وہ لڑکی چونک پڑی، پھر کہنے لگی ہاں لیکن آپ کون؟ میں نے اگلا سوال دہرایا کہ آپ کی والدہ کا نام زیب النساء ہے۔ وہ اور زیادہ حیران ہوگی، پھر کہنے لگی ہاں ہے، لیکن آپ کون ہیں اور میرے والدین کو کیسے جانتی ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کی کوئی بہن بچپن میں بازار میں اپنی ماں سے بچھڑ گئی تھی۔ وہ لڑکی چونک کر کہنے لگی ہاں کافی عرصہ پہلے، لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے کہا وہ رہی آپ کی بہن۔ ارے بلکہ رکیں، شاید وہ دوسری طرف چلی گئی ہیں، آپ یہی رکیے گا، میں ان کو بلا کر لاتی ہوں۔ تبھی میں نے کچھ آگے آ کر عائشہ بھابھی کو آواز دی کہ جو نہال کے ساتھ ایک دکان میں کھڑی اب شوز دیکھ رہی تھیں، بھابھی ادھر آؤ جلدی سے۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ میری طرف آ گئی۔ اتنے میں اس لڑکی کی ماں بھی اس کے قریب آ گئی۔ وہ لڑکی کہنے لگی یہ میری والدہ ہیں۔ میں نے ان سے خوشی سے سرشار ہو کر کہا آپ کی عائشہ نام کی بیٹی کھو گئی تھی نا جب وہ 5 برس کی تھی؟ وہ میری بھابھی ہے، وہ رہی آپ کی بیٹی۔ میں نے بھابھی کے پاس آ کر ان کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ اس خاتون نے غور سے بھابھی کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ عائشہ کہہ کر ان سے لپٹ گئی، کیونکہ یہ ان کی وہی کھوئی ہوئی بیٹی تھی جو دوسری بیٹی کی ہم شکل تھی۔ یہ دونوں ان کی جڑواں بیٹیاں تھیں۔ شاید اگر وہ ہم شکل جڑواں نہ ہوتیں تو یقیناً ان کی والدہ کے لیے عائشہ کو پہچان لینا مشکل ہوتا، اور میں بھی اس کی بہن کو نہ پہچان پاتی۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی طاقت قدرت پر حیران رہ گئی کہ واہ میرے رب، تیری شان، تیری قدرت، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ بے شک تیری معجزات بے مثال ہیں، اور تیری ذات مکمل با کمال ہے کہ تو نے کیسے اسباب پیدا کر دیے تھے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ عائشہ بھابھی اور ان کی والدہ دونوں ہی پاکستان سے تھیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دبئی میں ایک ہی جگہ پر ملوا دیا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی بہن کا ہم شکل ہونا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ملانے کے لیے ایک سبیل پیدا کر دی تھی۔ اپنے والدین سے ملنے کے بعد عائشہ بھابھی کے بھی آنسو نہ تھمتے تھے۔ ان کو جو سکون ملا اتنا تو شاید انہیں زندگی میں آج تک نہ ملا ہو۔ تاہم میرے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دکھلا دیا کہ جس کو کمتر سمجھ کر ہم اسے نفرت کر رہے تھے اور اس کو قبول نہ کر رہے تھے، وہ پشاور کے ایک نہایت معزز خاندان کی چشم و چراغ تھی، اور وہ لوگ حسب نسب اور حیثیت میں ہم سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھے۔ آج بھابھی کو ہم پر فخر ہے تو ہمیں بھی اپنی بھابھی پر فخر ہے کہ ان کا حسب نسب اعلیٰ ہے، اور شاید نہال بھائی سے انہیں خدا نے اسی لیے ملایا تھا کہ اسے اس کے گھر اور خاندان والوں سے ملانا تھا۔ یہ سوچ کر آج بھی میرا دل روتا ہے کہ خدا جانے یہاں کتنی ایسی مظلوم لڑکیاں ہوں گی تو شریف خاندان اور اعلیٰ حسب کے باوجود غلط لوگوں کے ہاتھوں سے غلیظ جگہوں پر پہنچ گئیں اور اپنا سب کچھ کھو بیٹھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔